Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप. आपने पहले ये लफ्ज़ नहीं सुना होगा, यानी ये लफ्ज़ ही चल रहा है 30-40 साल से. लफ्ज़ तो सुना होगा आपने, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से सुना होगा, लेकिन जनरली बिजनेस लीडर्स के हवाले से नहीं सीखा होगा. आज ये सिक्का राइजुल वक्त है. पहले क्या होता था? मैनेजर होता था, मैनेजरियल कंट्रोल होता था. आज जो आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप लीडरशिप की क्वालिटी ले आते हैं तो आपका घर भी बहुत दूसरों से डिफरेंट हो जाता है, बेहतर हो जाता है, और आपकी कंपनी भी बेहतर हो जाती है. अगर आप देखिए अच्छी लीडरशिप की वजह से, यानी मैन बिहाइंड द गन, अगर आप कंपनीज को देख लें, आप मुल्कों को देख लें, अपने सोशल सर्कल के अंदर देख लें, तो ज़्यादा एडवांसमेंट जो आपको नज़र आएगी ये होगी. अगर हम नौन तारीख़ के अंदर देखें तो जो बड़ी बड़ी सल्तनतें गुजरी हैं उसमें एक मुग़ल एम्पायर भी थी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल था वो अकबर बादशाह था, जिसने कुछ 1550 ईस्वी के अंदर उसने 50 साल हुकूमत की है. 50 साल हुकूमत की है. एंड ही स्टार्टेड इन द टीन एज. वो 13 साल का था गालबन जब उसके बाप की, हुमायूं की डेथ हुई, तो उसने ये काम शुरू किया, यानी वो बादशाह बन गया. आप उसकी देखें, इतनी पुरसुकून हुकूमत, इतनी फुल ऑफ जस्टिस हुकूमत, इतनी कंट्रोल्ड हुकूमत, इतनी उसके कंट्रोल में हुकूमत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं. और उस वक्त अर्निंग कितनी थी, उस मुल्क की अर्निंग कितनी थी? इंडिया की जो अर्निंग थी वो 1/3 ऑफ टोटल वर्ल्ड से ज़्यादा थी. उस वक्त दुनिया में कमोबेश 150 ममालिक थे, और उन सब के 1/3 से ज़्यादा जो इनकम और जीडीपी था वो इंडिया का था. तो इतना ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा है, और इतना ज़्यादा इसके अंदर जो है, आप देखिए कि आप एक मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं. और वो किस तरह से हुआ? उसकी टीम यानी 9 रत्नों की वजह से हुआ. उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदे चूज किए हुए थे, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से 50 साल तक हुकूमत करता रहा. उसका कुछ. तो लीडरशिप के लिए आपको चाहिए फॉलोअर यानी टीम मेंबर्स चाहिए. आपको अच्छी टीम बनाने की ज़रूरत है. मैं इंशाल्लाह किसी बार टीम बिल्डिंग के ऊपर भी बात करूँगा. और आप अब करंट एरिया के अंदर देख लीजिए, आपने वार्नर बफेट का सुना होगा. मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर उसकी एग्जांपल दी थी. जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा जो शेयर कैपिटल, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो शख्स है जिसकी वर्थ जो है $100 बिलियन डॉलर है, और वो 60 से ज़्यादा कंपनियों का CEO है. वो रोज़ाना ना कोई उनके साथ इंटरेक्शन करता है, ना मीटिंग्स करता है, ना उनकी से डेली रिपोर्ट्स या वीकली या मंथली या पीरियडिकल रिपोर्ट्स देता है. कुछ भी नहीं लेता. वो 60 कंपनियों के लिए कुछ भी नहीं करता. सारा साल सिर्फ एक मीटिंग करता है, और वो कहता है कि मैंने राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखा है. यानी अगर आप अपने सबऑर्डिनेट, अपने टीम मेंबर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट और सिलेक्टिव रखते हैं, और उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, आपको सिर्फ रखना नहीं होता, उनको ट्रेनिंग भी देना होता है, तो आप बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि आप पुरसुकून होते हैं. वो बड़ा पुरसुकून रहता था. और उसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि एक दफ़ा, चूँकि वो वर्ल्ड के अंदर 2008 की बात है, सेकंड पोजीशन पे था वर्ल्ड की वेल्थ के अंदर. फर्स्ट जो था वो बिल गेट्स था. बिल गेट्स ने उससे कहा, कहने लगा कि मैं जो है तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे टाइम दे दो. उसने कहा कि मेरे मिलने का कोई रीज़न नहीं, तुम्हारा लाइफ स्टाइल और है, मेरा लाइफ स्टाइल और है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं सीखना है. बस मेरा दिल चाह रहा है कि वर्ल्ड का जो सेकंड है बंदा, वो कौन है, मैं उससे मिल लूँ, तो मुझे सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे दो. उसने कहा, भाई तुम जिस वक्त भी आ जाओ, मेरे दरवाजे खुले. यानी 60 कंपनियों को चलाने वाला, और अरबों डॉलर, $350 बिलियन की उसकी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है. इतने बड़े पोर्टफोलियो को लेके चलने वाला फारिग बैठा हुआ. हमारे यहाँ तो एक दुकान वाले से बात कर लो, वो भी फारिग नहीं होता. एक किलर से पूछो तो वो भी फारिग नहीं हो. किसी से पूछ लो, आप सेठ से पूछ लो, आप एम्प्लॉय से पूछ लो, कि मैनेजर से पूछ लो, कोई फारिग होता ही नहीं. क्योंकि हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हम डेलीगेशन नहीं करते, जो इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो. मैं इंशाल्लाह डेलीगेशन पे भी एक व्लॉग करूँगा. और आप देखिए
کہ وہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ 2 گھنٹے کے بجائے اس کے پاس جو بل گیٹ بیٹھا 8 سے 10 گھنٹے بیٹھا ہے، اور وہ بندہ چیریٹی میں ہر سال، جو بل گیٹس ہے ہر سال کئی بلین ڈالر کی چیریٹی دیتا ہے، اور اگر وہ چیریٹی نہ دیتا تو آج دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہوتا۔ اور بل گیٹ اس کے ساتھ 8 سے 10 گھنٹے بیٹھا، اتنا شارپ اور اتنا اسمارٹ آدمی 8-10 گھنٹے اس سے سیکھتا رہا، اور اس کے بعد آپ چینج دیکھیے، اس نے بل گیٹس نے اپنی جو ہے ایک ویلفیئر وہ بنا لیا، اور اس کے بعد جو ہے ویلفیئر فاؤنڈیشن بنا لی، اور اس نے خود بھی چیریٹی شروع کر دی۔ تو کیونکہ آپ اگر خوشبودار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عطر والے کے پاس بیٹھتے ہیں، تو خوشبو آ ہی جاتی ہے، آپ چاہو یا نہ چاہو۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اور وہ سارا سال ہر کمپنی کے سی او کے ساتھ صرف ایک میٹنگ کرتا ہے، اور بڑی مختصر میٹنگ کرتا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ایک میٹنگ کرتا، اور 1-to-1 میٹنگ ہوتی ہے۔ اور ان سے بات کیا کرتا ہے؟ ان سے کہتا ہے بھائی 2 پوائنٹس ہیں جس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، انکریز شیئر ہولڈرز ویلیو، اینڈ پوائنٹ نمبر 2، ریمبر پوائنٹ نمبر 1۔ بس صرف اتنی سی بات کرتا۔ اس شیئر ہولڈرز کی ویلیو انکریز کرنے کے اندر سب کچھ آ گیا، مارکیٹ شیئر کا انکریمنٹ آ گیا، پروفٹ کا انکریمنٹ آ گیا، لیبر کی سیٹسفیکشن آ گئی، اسٹاف کی سیٹسفیکشن آ گئی، آپ کے کسٹمر کی سیٹسفیکشن۔ کون سی چیز ہے جو اس ورلڈ کے اندر نہیں آئی، اس کے اندر نہیں آئی؟ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے نا، جو اگر آپ نے سکسیس کرنی ہے تو آپ کو یہ چیز چاہیے۔ ہم 40 سال تک کیا پڑھاتے رہے؟ مینیجریل اسکلز، مینیجریل کنٹرولز کے۔ مینیجر جو چلتا ہے وہ اپنے کنٹرولز کی وجہ سے چلتا ہے، مینیجریل کنٹرولز کی طرف۔ میں بھی 40 سال تک یہ پڑھتا رہا۔ اب پچھلے کو 10-15 سال سے کیا انہوں نے اس کو اسکریپ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ریزلٹس اس سے نہیں آتے، ریزلٹ جو آتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے لیڈرشپ کوالٹی کے حساب سے۔ آپ کی کمپنی ہو، آپ کی ٹیم ہو، آپ کہیں کے اندر بھی ہو، تو لیڈرشپ کوالٹی کے حساب سے آتے ہیں، ریزلٹ جو آتے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے آتے ہیں، اس کے بغیر نہیں آتے۔ تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اسکریپ کر دیا۔ اب لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے، آپ لوگوں نے بھی اگر سنا ہوگا تو یونیورسٹیوں میں بھی لیڈرشپ اسکلز پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ورکشاپ بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیڈرشپ کے اوپر، شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیڈرشپ جو چلتی ہے وہ چلتی ہے تھیوری وائی کے اوپر، اور جو دوسری ہے وہ سختی والی ہے، جو پرانا سلسلہ تھا، جو سلیوری والا تھا، غلاموں والا تھا، تو مینیجریل اسکل اس کے اوپر چلتی ہیں۔ اور وہ چونکہ شروع میں غلام فیکٹریوں اور کھیتوں پہ کام کرتے تھے، اس لیے وہ اس وقت وہ مینیجریل اسکلز چلتی تھیں۔ آج مینیجریل اسکلز نہیں چلتی، وہ تھیوری ایکس ہے۔ تو مینیجریل اس کے لیے جو چیزیں ہیں لیڈرشپ کے لیے، وہ ان کی خوبیاں جو ہیں اس کو ٹریٹس کہا جاتا ہے۔ ان کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہی ان کا کام ہوتا ہے، وہ دوگلا پن نہیں کرتے، وہ ڈبل گیم نہیں کھیلتے، کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ، سب کے ساتھ فیئر رہتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ وہ اچھا رہتے ہیں، اور جس کو جو کام کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ مینیجرز کے کام ٹال دیتے ہیں، اور اگر مینیجر زبردستی ان کو بٹھا دیتا ہے کہ نہیں آج تم نے یہ کام ختم کر کے جانا ہے، چاہے ساری رات رکا رہا، وہ ساری رات رکا رہے گا اور کام نہیں کر کے دے گا، کہے گا سر جی میں تو ساری رات رکا نا، پھر بھی نہیں ہوا، تو اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو اپنا ذمہ داری کی۔ اور لیڈر جو ہے وہ کسی کو کوئی کام دیتا ہے، اسٹریس نہیں کرتا کہ بھائی تو نے کر کے ہی جانا ہے، لیکن وہ اس کا بیہیویئر، ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کر کے، وہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے لیڈر کی۔ اس کے علاوہ وہ فلیکسیبل اور گروتھ مائنڈ کا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کہتا ہے بھائی یہ تم نے کام کرنا ہے، جیسے کرنا ہے تمہیں کر لو، تمہیں جو چیز چاہیے، جس کی ہیلپ چاہیے، جو ریسورسز چاہیے کرو، بھائی یہ تم نے کام کسی طرح کر لینا، اور وہ لوگ دل و جان سے کرتے ہیں۔ اب یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کوئی مینیجر بھی ہو سکتا ہے، سیٹ بھی ہو سکتا ہے، سی او بھی ہو سکتا ہے، کوئی سپروائزر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی کمپنی کے اندر آپ کے جو سوشل سرکل ہے اس میں دیکھیے کچھ لوگوں کی بات کوئی ٹالتا نہیں ہے، ان کی خوبیوں کو آپ دیکھیے اور اس طرح سے آپ اس کے اوپر ایکٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، کبھی وہ جو ہے وہ بلیم گیم نہیں کھیلتے۔
وہ کبھی بلیم گیم نہیں کرتے کھیلتے. جب بلیم گیم کھیلتے ہیں تو وہ پرابلم ہو جاتا ہے, جب کمپلینٹس کرتے ہیں تو وہ پرابلم ہو جاتا ہے. میں اپنی لائف کا ایک بتاتا ہوں. میں نے 23 سال کی عمر میں پہلی جاب کی, وہ اکاؤنٹنٹ کی تھی. 1.5 سال بعد میں فیکٹری مینیجر بنا دیا گیا, اور میرے اندر بہت سارے ڈویژنز کے ہیڈ تھے جو مجھ سے عمر میں اور تجربے میں بڑے تھے, لیکن میں ان کو سب کو ساتھ لے کے چلتا رہا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا کہنا کوئی نہیں ٹالتا تھا, اور فیکٹری کے جو ریزلٹ سے وہ پہلے سے بہتر آنے لگے, اور وہ پہلے سے بہتر آنے لگے. اس کی وجہ سے مجھے جنرل مینیجر پہلے بنایا گیا, پھر مجھے گروپ جنرل مینیجر بنایا. کئی ڈویژنز, کئی فیکٹریز, کئی آفس, کئی کمپنیز کا مجھے کم عمری کے اندر وہ بنا دیا گیا گروپ جنرل مینیجر. میرے جو چیئرمین تھے وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ یار آپ جو ہے نا کسی کی کمپلین نہیں کرتے ہو, کوئی نہ کوئی تو پرابلم آتا ہے تو آپ مجھے بتایا تو کرو کس نے کیا غلط کیا ہے. تو میں ٹال جاتا تھا, نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اور بعض دفعہ وہ کسی کی کمپلین کرتے تھے کہ یار مجھے فلانے بندے کے بتائے کہ یہ پرابلم اس کی وجہ سے آیا, تو میں کہتا تھا نہیں اس کا ریزن یہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یار آپ جو ہے نا وہ بچا جاتے ہو اپنے ٹیم کو. تو یہ کوالٹی سے کیا ہوا, میری بات کوئی نہیں ٹالتا تھا. عید بقرعید پہ بھی اگر میں کوئی کام کہتا تھا وہ ٹلتا نہیں تھا, وہ لوگ کام کرتے تھے. میں ایسے لوگ چنتا تھا جو کام کرنے والے ہوتے تھے اور بہترین کام ہوتے تھے. میں ایک کمپنی کا سی او تھا, اور یہ ارلی 2000 کی بات ہے, اور اس کے اندر جو ہے مجھے ایک دفعہ ایک بڑا کرٹیکل سا کام کرنا تھا, ایک ٹیکنیکل کام کرنا تھا. جس بندے نے ہماری مشینیں انسٹال کی تھیں, میں نے انسٹال کرائی تھی, اس نے بھی کہا تھا کہ سر جی یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کیا کیا, اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یار یہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے. جو ساتھ میں ٹیکنیکل صاحب تھے, جو انچارج تھے ٹیکنیکل چیزوں کے, ایز فیکٹری مینیجر بھی تھے, ان کو میں نے کہا یار یہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ہم نے وہ سارا کیا, اپنی ٹیم کو انکریج کیا, موٹیویٹ کیا, اور ہم نے کہا بھائی یہ کام کرنا ہے. بندے سارے سلیکٹیو رکھے تھے, بڑے اچھے بندے رکھے تھے. اس میں کئی فریش تھے, کوئی سیکھے ہوئے تھے, کوئی فریش تھے. وہ سارے سیکھ گئے. کام سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, چاہے الیکٹریکل ہو, میکینیکل ہو, یا کوئی بھی ٹیکنیکل کام ہو, آپ بآسانی سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے جو عید کی چھٹیاں آتی ہیں 3, میں نے اس میں کیا گورنمنٹ 29 میں روزے کو بھی چھٹی دیتی ہے, اس دن ورکنگ رکھ لی. اس سے 1-2 ہفتے پہلے جو سنڈے کے ہالیڈیز آتے تھے, میں نے کہا یار یہ بھی ورکنگ رکھ لیتے ہیں. عید کے بعد کا جو سنڈے آئے گا اس کو بھی چھٹی کر لیتے ہیں, منڈے سے کام کریں گے تو 1 ہفتے کی چھٹی ہو جائے گی. اور میں یہ اکثر کرتا تھا, میں یہ کام 70s سے کرتا تھا, اور مجھ سے ورکرز بھی اس بات پہ خوش ہوتے تھے. ہر فیکٹری کے اندر کئی 100 ورکرز ہوتے تھے اور اسٹاف ہوتا تھا, اور وہ سب میرے اس سیکشن سے بہت خوش ہوتے تھے کہ سر جی آپ کی وجہ سے ہمارے کو عید اچھی مل جاتی. تو میں نے یہ کیا کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹی کا پروگرام کر دیا, اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھئی آپ لوگ ایسا کرو کہ یہ جو ٹیکنیکل لوگ تھے, باقی پوری فیکٹری کی چھٹی تھی, میں کہا یار آپ لوگ جو ہے پیسے لے لینا چھٹیوں کے, یا بعد میں کر لینا, چھٹیاں کر لینا, کوئی وہ نہیں ہے, یہ آپ کے وہ ہوگا. آپ نے یہ کام جو میں نے آپ کو ٹیکنیکل کام بتایا یہ ان چھٹیوں میں کر لینا, آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ہے اور وہ کر لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پوری ٹیمز کے ساتھ ڈسکس کیا, سب نے کہا ہاں جی سر جی, ہاں آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایسے ہو سکتا. جبکہ جو اس کے جو ایریکٹر تھے مشینوں کے, وہ بہت ایکسپرٹ تھے, برسوں سے میں ان کو جانتا ہوں. ان کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن جو ہے 80s سے تھا, اور وہ بہت ایکسپرٹ ہو گئے تھے, باہر سے مشینیں لانا, یہ کرنا, وہ کرنا, اور انسٹال کرنا. اور میں نے ان سے جو کہا تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ کام کرایا میں نے, اور ان کو میں نے کہا کہ یار عید کی چھٹیوں میں کرنا ہے. اور جو انچارج تھے ان سے میں نے کہا یار مجھے کیا آنے کی ضرورت ہوگی. کہنے لگے نہیں سر جی آپ کو آنے کی کوئی ضرورت ہے, ہم سنبھال لیں گے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. میرے گھر سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ وہ فیکٹری تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں سے روزانہ رابطے میں رہوں گا, جس وقت آپ کہو گے میں اسی وقت آ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے چونکہ میں نے جو ہے وہ نورتن ٹائپ ہمیشہ اپنی ٹیم رکھی ہے, اور اس کی وجہ سے مجھے کانفیڈنس تھا کہ یہ لوگ کر لیں گے. میں نے کیا گاڑی پکڑی عید کے پہلے دن, اپنی کار کے اوپر میں اپنی فیملی کو لے کے کوئٹہ چلا گیا, اور وہاں کئی دن رکا رہا.
اور اس کے بعد روزانہ میں وہاں پر فون کر کے اور ان کو ڈے میں پوچھتا تھا کہ کیا پروگریس ہوئی، کل کیا کام ہوا، آج کیا کرنا ہے، اب تک کیا ہوا ہے، وہ سارا پوچھتا تھا اور وہ سیٹسفیکٹری رپورٹ مل رہی ہوتی تھی اور مجھے ٹرسٹ تھا کہ سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے. اور میں ان سے روز کہتا تھا کہ یار میں آؤں چکر لگا لوں. نہیں سر جی آپ کو کوئی ضرورت ہے. اور میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کوئٹہ کے اندر. جب میں وہاں سے آ گیا، منڈے کو پہلا ورکنگ ڈے تھا، سب لوگ آئے وہاں پر آئے، تو میں نے اپنی ٹیم کو بتایا کہ یار میں تو کوئٹہ میں تھا. یہ ٹرسٹ ہے. آپ ایسی ٹیم رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ بلیم گیم نہیں کریں گے. سب کے ساتھ ہر ایک کے اندر خامی ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر غلطی ہوتی ہے. جو بندہ غلطی کرے اس کو آپ علیحدگی میں سمجھائیں، علیحدگی میں، کسی کے سامنے نہیں. کسی کے سامنے کہیں گے تو وہ کہے گا. اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو آپ صرف اتنا کہیں کہ بھائی آپ جو ہے آئندہ کے لیے خیال رکھنا، اور جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، پیچھے مڑ کے مت دیکھو. کیونکہ اگر آپ الیکٹریکل اور میکینیکل کو لے کے سارا دن بیٹھے رہیں گے، بعض سیٹ فیکٹریوں میں یہ کرتے ہیں کہ الیکٹریکل اور میکینیکل کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں، سر اس کی وجہ سے ہوا، سر اس کی وجہ سے، سارا دن وہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے میں نے ہمیشہ یہ رکھا کہ یار جو ہو گیا سو ہو گیا، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو، آئندہ خیال رکھنا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو جتنی غلطی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا آئندہ خیال رکھتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے جو ہے فیکٹریاں چلائی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بڑی سکسیسفل فیکٹریاں چلائی ہیں. اور اپنی پرسنل لائف کے اندر میں بھی میں لیڈرشپ کام کرتا ہوں، اور اپنی ٹیم کو، اپنے فیملی ممبر کو گروم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جو آپ پرسنل لائف میں اندر گرومنگ اپنی فیملی کی کریں گے، وہی آپ گرومنگ اس کے اندر کریں گے. ایک دو ایگزامپل میں آپ کو اور دیتا ہوں. ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جو اس کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا 92 میں، اور ابھی ریسنٹلی 2024 میں. پلیئرز انڈیویجلی اچھے تھے، کوآرڈینیشن نہیں تھی، لیڈرشپ کا فقدان تھا. یہ پلیئر اس سے اچھے تھے جو 92 کے ورلڈ کپ جیتنے والے تھے، اس سے بہتر تھے، لیکن نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈر اچھا ہوگا تو ٹیم کو کنٹرول لے کے کرے گا. اگر ایک شیروں کی ٹیم کا جو لیڈر ہے اگر ایک کتا ہو جائے گا تو ساری ٹیم، شیروں کی ٹیم کتوں کی طرح سے ہی لڑے گی، کتوں کی طرح سے ہی بھی بیہیو کرے گی، ویسا ہی ان کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، ویسا ہی ان کا ایٹیچیوڈ ہو جائے گا. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایک کتوں کی ٹیم کو اگر شیر لیڈ کر رہا ہو تو وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. آپ ماؤ کو دیکھ لیجئے، ماؤ نے کیا کیا، چیئرمین ماؤ نے، افیونوں کی قوم تھی چائنیز، ماؤ نے چینج کر دیا. آج چائنا کہاں سے کہاں ہے، امریکہ کے بعد سیکنڈ ہے. اور اگر امریکہ کے لونز دیکھیں تو بے تحاشا ہیں، کھربوں ڈالر کے امریکہ نے لون ساری دنیا کے لیے میں. اور اس کو دیکھیے، اور نیگیٹو طریقے سے تھیوری ایکس سے چل رہا ہے امریکہ، مینیجریل کنٹرول سے چل رہا ہے، لیگ پولنگ سے چل رہا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول سے چل رہا ہے. اور اب چائنا دیکھیے صرف بزنس کی طرف کر رہا ہے، اور کہاں سے کہاں چلے. اب اکنامی میں سیکنڈ نمبر ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ فلی فرسٹ پہ آ جائے گا. آپ دیکھیے امریکہ اس کی کتنی لیگ پولنگ کر رہا ہے، اور وہ کہاں سے کہاں چائنا پہنچ گیا. تو آپ اس کو دیکھیے. تو چائنا کی لیڈرشپ کی ابھی بھی میں آپ کو مثال دوں، 2005 میں پاکستان کے اندر زلزلہ آیا تھا. ہمارے پاکستانی صدر پرویز مشرف صاحب تھے پنڈی اور اسلام آباد میں، اور دوسری جگہوں میں کتنی دیر کا فرق ہے. اب پیدل بھی جا سکتے ہو نا، لیکن وہ حضرت اگلے دن تشریف لائے. اور کیسے تشریف لائے؟ ہیلی کاپٹر پہ آئے، اور جہاں جہاں زلزلے تھے وہاں انہوں نے بائی ایئر سے، ہیلی کاپٹر سے نظارہ کیا، اور انہوں نے جو ہے بیان داغ دیا کہ مجھے بڑی افسوس اور تکلیف ہے، اور بڑا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور وہ ماشاءاللہ اب فارغ ہو گئے. تو یہ لیڈرشپ ہماری تھی. اب آئیے چائنا کی لیڈرشپ، غالباً 2007 کی بات ہے، چائنا میں بھی بڑا زبردست زلزلہ آیا. اس کے صدر جو ہے اپنے جگہ سے فوراً نکلے، ڈسٹینس زیادہ تھا تو پہنچنے میں ٹائم زیادہ لگا، فوراً پہنچے. اور فضائی جائزہ نہیں لیا انہوں نے، وہ وہاں پر بیٹھے رہے، اور وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ جب تک ساری کارروائیاں ریسکیو کی پوری نہیں ہو گئی وہ وہاں رہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہے. تو یہ لیڈر ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دنیا کے لیڈر اور دیکھ لیجئے، مہاتیر محمد دیکھ لیجئے، گاندھی دیکھ لیجئے، اور اس کے جو لیون تھے سنگاپور کا حال پاکستان سے برا تھا. آج دیکھیے دنیا کی ٹاپ کی اکنامی ہے، جبکہ وہاں پر نہ سبزی اگتی ہے، نہ کوئی پھل اگتا ہے، نہ کوئی مائن ہے، اور پانی بھی ملائیشیا سے لیتا ہے. اور آج اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ترقی.
ترقی کتنی ہو گئی. اور اگر آپ دنیا کے جتنے بھی، اگر آپ 100 سال کے لیڈرز کو میں دیکھتا ہوں تو قائد اعظم ان میں سب سے بہتر ہیں. آپ قائد اعظم کو اسٹڈی کیجئے، ان کی چیزوں کو دیکھیے، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ملیں گے. آپ ان کے اوپر دیکھیے. ہم آج ان کو پڑھتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہوتا ہماری ٹیم، ہماری جو بھی وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کے لیڈر کو ہم قائد اعظم سے ملا دیتے ہیں، اور وہ خود بھی قائد اعظم سے مل رہے ہوتے ہیں. بھائی قائد اعظم کہاں اور آپ لوگ کہاں؟ قائد اعظم کو آپ اسٹڈی تو کرو. میں نے قائد اعظم کو بہت اسٹڈی کیا. کالج کے زمانے میں چونکہ پریزیڈنٹ تھا تو مجھے اکثر تقریریں کرنی پڑتی تھی، تو میرے پاس 2 میری جیب میں کتابیں ہوتی تھیں، پاکٹ سائز کی ہوتی تھیں، ایک قائد اعظم کے اقوال کی اور ایک ماؤ کے اقبال کی. میں نے بہت دفعہ پڑھا، بہت دفعہ ڈسکس کیا. یہ دونوں کو آپ پڑھیے، آپ دیکھیے ان کو کہاں سے کہاں ہو جائیں گے. اب ماؤ کے جو آپ کے اقوال کی کتابیں اب پتہ نہیں ملتی کہ نہیں ملتی، وہ ایسے لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہی انہوں نے کاپی کر دیا. وہ بندہ اس وجہ سے اب چائنا کو چینج کر سکا کہ اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اور صرف اسٹڈی نہیں کیا، قرآن شریف کو چوم چاٹ کے نہیں رکھا، اس نے اپلائی کیا. کیونکہ یہ تو ایکشن والا کام تھا نا، تو وہ ایکشن لیا اور اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. قائد اعظم کا میں نے جو ہے برتھ پلیس بھی دیکھا ہے. قائد اعظم کے مزار پہ درجنوں دفعہ میں گیا ہوں، اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا ہوں، اور جو کراچی کے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو بھی لے کے گیا ہوں. پھر ایک دفعہ میں نیلم ویلی کے اندر، یعنی کشمیر کی اس کے اندر گھوم پھر رہا تھا، تو قائد اعظم ایک جگہ ٹھہرے تھے. قائد اعظم ایک جگہ ٹھہرے تھے وہاں پر سری نگر جاتے ہوئے، تو وہ اپنی بہن کے ساتھ، فاطمہ جناح کے ساتھ ٹھہرے تھے ایک جگہ کے اوپر. اس کمرے کو انہوں نے پریزرو کر دیا، اور اس کے اوپر وہ بورڈ بھی اس بلڈنگ کے اوپر لگایا کہ یہاں قائد اعظم ٹھہرے تھے. وہ ریسٹ ہاؤس ہے وہاں کا، اور اس کے اندر قائد اعظم نے جس کمرے میں میٹنگ کی تھی، ڈرائنگ روم جیسا ہے، وہ بھی پریزرو ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے. ہاں دکھا ضرور دیتے تھے. قائد اعظم کا کمرہ تھا. میں اللہ کا بڑا کرم کرتا ہوں کہ میں قائد اعظم کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرا، کیونکہ وہ الاؤڈ تھا، تو میں نے وہ کمرہ لیا اور اس کمرے کے اندر میں نے بڑے خوشی سے کیا. اس کے بعد جب اگلے دن جو ہے، کیونکہ ہم رات کو پہنچے تھے، تو اگلے دن ہم ان سے ریکویسٹ کی کہ یار ہمیں قائد اعظم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں دکھا دو. تو انہوں نے ان کا کمرہ، ان کا فرنیچر وہ بھی دکھایا، اور جہاں پر میٹنگز کرتے تھے وہ بھی کر. اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا، کہنے لگے، میں مختلف تصویریں میں اور میری وائف کھینچ رہے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا سر جی آپ قائد اعظم کی چیئر پہ بیٹھ جائیے اور یہاں تصویر کھنچوا لیجیے، بہت اچھی آئے گی، بڑی یادگار ہوگی. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا نہیں یار، کہاں قائد اعظم، کہاں میں ڈیزرو نہیں کرتا قائد اعظم کی سیٹ کو ہاتھ لگاؤں یا اس پہ بیٹھ جاؤں، تو میں نہیں بیٹھا اس پہ. تو بھائی قائد اعظم کو آپ پڑھو تو دیکھو تو. اور اسی طرح سے بہت ساری کمپنیاں، ان کے لیڈرز کو اگر آپ دیکھو، کمپنیوں کو کہاں سے کہاں لے گئے. جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھی ان کو کہاں سے کہاں ان کو ٹکانے لگا دیا. ملٹی نیشنل کو ٹکانے لگانے والی جو ڈالڈا کتنا بڑا سیٹ اپ ہے. ڈالڈا کے اتنے بڑے سیٹ اپ کو کس نے کیا؟ اس کے اندر جو حبیب آئل، اور ڈالڈا کو انہوں نے جو ہے اب سیل کر دیا ہے. اب ڈالڈا یونیلیور کے پاس نہیں ہے. میرا ایک دوست ہی ہے جس نے ایک گروپ بنا کے خرید لی تھی کمپنی، اور پہلے سے بہتر چل رہی ہے، یونیلیور سے بہتر ڈالڈا چل رہی ہے. لیکن پرابلم کس نے دیا؟ ایک لوکل کمپنی، اس کے لیڈر کی وجہ سے، دیٹ از حبیب آئل. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر دنیا جہان کے پریسز تھے اور بہت کچھ تھا، لیکن خلیل الرحمان جیسا لیڈر جو خود پڑھے لکھے کوئی خاص نہیں تھے، اور بالکل اسکریچ سے انہوں نے کام شروع کیا تھا. وہ ہاتھ سے اخبار لکھ کے اور اس کے بعد دلی کی جامعہ مسجد سے بیچتے تھے. اور لیکن وہ اس بندے کا ویژن بہت اچھا تھا، بہت زبردست ویژن تھا. انہوں نے سستے زمانے میں 1 کروڑ کی مشین، میرے ایک ملنے والے ہیں، میرے ایک دوست کے فادر سے بنوائی تھی، 1 کروڑ روپے کی تھی، اور بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا بھی کہ یار یہ نہیں کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے کمپیوٹرائز کام کرنا. آپ اس کے بعد دیکھیے جنگ اور جیو کی سکسیس دیکھیے، اس لیڈر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. آپ ٹپال کو دیکھ لیجئے، ٹپال ورسز یونیلیور دیکھ لیجئے. بروک بانڈ بنی، بروک بانڈ کے بعد جو بروک بانڈ اور لپٹن یہاں پر تھی، دونوں کو مرج کر دیا گیا. اس کے باوجود وہ اس کو کچھ نہیں کر سکے. ٹپال کہاں سے کہاں چلے گئی. یہ لیڈرشپ ہے آفتاب ٹپال کی، اور میں ان کے بارے میں اپنی پہلے بھی کسی ویلاگ کے اندر بات کر چکا ہوں. تو آپ دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے اس کے اندر.
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لیڈر کریڈٹ لیتا ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں ہوتا. ایک اور میں آپ کو فیکٹری کی بتاتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے پولکا آئس کریم تھی, پولکا آئس کریم, حالانکہ پاکولا گروپ کی بھی ایک تھی آئس کریم, اسکیما وغیرہ کچھ ہوتی تھی اور وہ اب بھی ہے. لیکن یہ دیکھیے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ والس جب آئی ہے کس امبریلا میں آئی ہے, یونیلیور کے, ملٹی نیشنل کے, لیکن والس کو پینیٹریٹ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا کراچی میں اونلی بیکاز آف پولکا. اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پولکا کو خرید لیا یونیلیور نے, اور بڑی ہائی پرائس پہ خرید لیا. اور اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے کہا, انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تھوڑی سی رہائشی علاقے میں, وہ نارتھ ناظم آباد کے اینڈ کے اوپر جو جگہ تھی وہاں پر تھی, میرا وہاں جانا آنا تھا. ان کا جو جی ایم فائنانس تھا وہ بھی میرا دوست تھا, اور جو جی ایم مارکیٹنگ تھے وہ بھی میرے دوست تھے. تو میرا آنا جانا وہاں فیکٹری کے اوپر تھا. تو وہ انہوں نے اس کو بند کر دیا کہ جی یہ ریزیڈینشیل ایریا میں اور پولوشن کا سبب پھیلاتی ہے, اور وہ ہائی پرائس پہ خرید کے, انہیں پتہ نہیں تھا کہاں, لیکن صرف وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتے تھے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے مین بیہائنڈ دا گن کی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری ہم دیکھیں کہ لیڈرشپ والی بڑی اچھی کمپنیز ہیں, لیکن زیادہ آگے تک برسہ برس تک جنریشن ٹو جنریشن صرف وہی چلتی ہیں جو اچھی ٹیم بنا لیتی ہیں. بعض بہت اچھے لیڈرز ہوتے ہیں لیکن ٹیم نہیں بناتے. بہت یعنی لیڈر تو میں نہیں کہتا ان کو, کیونکہ انہوں نے ٹیم ہی نہیں بنائی. لیڈ کس کو کریں گے آپ, فالوورز ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے ہوگا. وہ بہت اچھے تھے, بہت وہ تھے, میں ایسے کئی سیٹوں کو جانتا ہوں, ملا ہوں ان سے جو بہت آگے تھے لیکن نہیں بنا سکے. تو اس وجہ سے ٹیم لیڈر کی امپورٹنس جو ہے وہ چاہے تعلیم یافتہ ہو, ان پڑھ ہو, جیسا بھی ہو, آپ دیکھیے اپنی ٹیم کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جائے گا, اور اس کے اندر کوئی وہ بلیم کے کریڈٹ جو ہے وہ نہیں لینا ہوتا. ہمیشہ کہتے ہیں وی, جو سکسیسفل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وی, جو سکسیسفل لیڈرز ہوتے ہیں. جو لوزر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آئی, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا, اور وہ ہمیشہ یہی روتے گاتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا, یہ کر دیا. اور کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلانے نے کیا, یہ فلانے نے کیا, فلانے نے کیا. کریڈٹ سارا خود لیتے رہتے ہیں, اور جو ڈی کریڈٹ ہے, ڈیبٹ ہے, وہ دوسروں کو دیتے رہتے ہیں. تو بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور اس سلسلے کے اندر مثال دیتا ہوں, اور وہ مثال ہے ہمارے انڈیا کے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے عبد الکلام, ان کی مثال دیتا ہوں. انہوں نے شروع کے اندر جو ہے ایک دھماکے کے لیے ایٹامک بم کا, آپ کو پتا ہوگا کہ کام کر رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان تھے, ہم نے ان کی, قدیر خان صاحب کی کوئی نہیں کیا, ہم نے پاکستان کا صدر بننے کے لیے ڈیزرو کرتے تھے, اور بہت بہت اچھے انسان تھے. میں ان کے آرٹیکلز بھی جنگ میں آتے تھے, ڈیلی پڑھتا تھا. اور میں ایک دفعہ ہمارے آئی سی ایم میں کا ایک پروگرام تھا, کانووکیشن تھا, اس کے چیف گیسٹ وہ تھے. تو وہاں سے فارغ ہو کے جب ڈنر پہ ہم بیٹھے, تو وہ ہم 12 لوگ غالباً تھے, تو میں ان کے ساتھ ہی ڈنر پہ بیٹھا. 1-1.5 گھنٹے ہم نے ڈنر کیا, اور میں ان سے شروع میں تو سب باتیں کر رہے تھے, تو وہ کرنے دی سب کو میں نے. اس کے بعد پھر میں ان کے چونکہ کالم پڑھ رہا تھا, تو میں کرتا 1 گھنٹے سے زیادہ میری ان سے بات نہیں. بڑا اچھا انسان تھا, بہت اچھا انسان تھا, بہت لویبل بندہ تھا, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. عبد الکلام صاحب نے جو ہے وہ ایک ڈیٹ دی کہ فلانی ڈیٹ کو دھماکہ ہوگا, اور وہ اس ڈیٹ کو نہیں کر سکے. ان کے جو لیڈر تھے وہ اس وقت کے منسٹر تھے. منسٹر نے ان کو نہیں کہا پریس کانفرنس کرنے کے لیے, بھائی تو بھگت, جو میوزک ہے تو بھگت, میں کیوں بھگتوں. انہوں نے پریس کانفرنس خود کی. انہوں نے کہا میری ٹیم نے بہت محنت کی, بہت اچھا کام کیا, اور میں ان کو شاباش دیتا ہوں. اور یہ نائلی میری ہے کہ میں اس تاریخ کو, جو آپ لوگوں کو تاریخ دی تھی, اس کو میں دھماکہ نہیں کر سکا. یہ اس بندے نے پریس کانفرنس کے اندر برملا کا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ایک اور ڈیٹ دی گئی, اس ڈیٹ کے اندر وہ دھماکہ ہو گیا. منسٹر ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا. اس نے ان کو, ڈاکٹر عبد الکلام کو کہا کہ آپ یہ میٹنگ ہیڈ کیجئے, آپ یہ پریس کانفرنس ہیڈ کیجئے. انہوں نے کہا سر پہلے بھی آپ نے گالیاں سنی ہے, تو آپ کریڈٹ بھی آپ لے لیں نا, مٹھائی بھی آپ کھا لیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ تم ڈیزرو کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے وہ کیا, تو سارا کریڈٹ انہوں نے لیا. تو جو لیڈر ہے وہ دوسرے کو کریڈٹ دیتا. تو یہ ساری چیزیں سمجھیں اور دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ جو میں ویلاگز کر رہا ہوتا ہوں, آپ اسے دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں.
تو آج کے لیے میرا خیال ہے کہ خاصا ہو گیا، آج کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.